यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए वक्त हम यूहन्ना की इंजिल बाब 17 और उसकी आयत 1 से 9 तक गौर करे थे। आज हम आयत 10 से गौर करना शुरू करेंगे और पढ़ेंगे आयत 10, जहाँ मसीह अपने बाप से दुआ करते हैं, और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है, और इनसे मेरा जलाल जाहिर हुआ है। प्यारे भाई बहन, हमारे जो नजात का मकसद है वो ये है कि हम मसीह के जलाल को जाहिर करना। आयत 11 में मसीह बोलते हैं, मैं आगे को दुनिया में ना हूँगा, मगर ये दुनिया में हैं, और मैं तेरे पास आता हूँ। ए खुद्दुस बाप, अपने उस नाम के वसीले से जो तूने मुझे बख्शा है, उनकी हिफाजत कर, ताकि वो हमारी तरह एक हों। तो यहाँ मसीह दो ज़बरदस्त चीज़ों के लिए दुआ करते हैं। उन्होंने हमारे हिफाजत के लिए दुआ करते हैं। मेरे भाई, हम इस बात से भरोसा रखना कि जब हमारे लिए मसीह हिफाजत के लिए दुआ करें हैं, तो हम हिफाजत से रहेंगे। और हम बात नहीं भूल जाना कि हमारे पे पाक रूह का मुहर पड़ा हुआ है। उनकी जो दूसरी ज़बरदस्त बात है वो ये है कि एक होना। उन्होंने यहाँ जो हैं ईमान रखने वालों के एकता के लिए दुआ करें हैं। तो प्यारे भाई और बहन, सबसे पहले तो मसीह जो हैं बाप से ये दुआ करते हैं कि उन पे ईमान रखने वाले एक हो जाएं। यहाँ अगर हम गौर करेंगे तो उन्होंने हमसे या किसी कलीसिया के अख्तियार रखने वालों से दुआ नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने अपने बाप से दुआ कर रहे हैं, और उन्होंने ये दुआ करते हैं कि हम सब एक हो जाना। यानी कि जैसा बाप और बेटा एक हैं, हमको मालूम होना चाहिए कि खुदा जो है मसीह के हर एक दुआ को सुना है, और उन्हें ये दुआ को भी सुना है और इसका जवाब भी दिया है। खुदा जो है एक बहुत बड़ी एकता कायम करा है। खुदा की पाक रूह सारे सच्चे ईमान रखने वाले को लेके उसको मसीह के बदन में बपतिस्मा देती है और मसीह के बदन में जोड़ देती है। लेकिन यहाँ ये दुनिया में अगर हम देखेंगे तो ईमान रखने वाले अपने को एक दूसरों से अलग कर लिए हैं, यानी कि उनके ख्यालात एक दूसरों से मिलते जुलते नहीं हैं। कोई एक ख्याल करता है तो कोई और ख्याल करता है, मगर हमको मालूम होना चाहिए कि सिर्फ एक ही सच्ची कलीसिया है, और हर एक आदमी जो मसीह पे ईमान रखता है वो कलीसिया का मेंबर है, और वो कलीसिया का नाम है मसीह का बदन। फिर से एक बार मैं आप लोगों के सामने दोहराना चाहूँगा, कलीसिया का नाम है मसीह का बदन। अब हम पढ़ेंगे आयत 12, जहाँ मसीह अपने बाप से दुआ करते हैं, जब तक उनके साथ रहा, मैंने तेरे उस नाम के वसीले से जो तूने मुझे बख्शा है उनकी हिफाजत की। मैंने उनकी निगहबानी की, और हलाकत के फर्जंद के सिवाय उनमें से कोई हलाक न हुआ, ताकि किताब मुक़द्दस का लिखा पूरा हो। तो यहाँ मसीह बोलते हैं जो तूने मुझे बख्शा है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो चुनने वाली बात पैदा हो रही है। यहाँ खुदा जिसको चुना है उसको मसीह के हवाले करा है, और यहाँ मसीह उन लोगों के हिफाजत के लिए दुआ करते हैं। अगर हम यहाँ देखेंगे तो मसीह बराबर हमारे हिफाजत के बारे में सोच रहे हैं। मेरे दोस्त, हम हिफाजत से रहना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अगर आज हम देखेंगे तो कदम कदम पे हमको हमारे जान का खतरा है। एक दूसरों के हिफाजत के लिए दुआ करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। वैसे मसीह हमारे हिफाजत के लिए दुआ कर चुके हैं, लेकिन हमारी भी ये एक जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरों के हिफाजत के लिए दुआ करना। आयत 13 पढ़ेंगे, जहाँ मसीह अपने बाप से दुआ करते हैं, लेकिन अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें दुनिया में कहता हूँ, ताकि मेरी खुशी उन्हें पूरी पूरी हासिल हो। प्यारे दोस्त,
یا ہم کو ایک بات یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ خدا نہیں چاہتا ہے کہ ہم مسیح لوگاں اپنے چہروں کو لٹکائے رکھنا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح آئے تاکہ ہماری زندگی خوشیوں سے بھر جائے۔ آیت 14 پڑھیں گے۔ مسیح اپنے باپ سے دعا کرتے ہیں، میں نے تیرا کلام انہیں پہنچا دیا اور دنیا نے ان سے عداوت رکھی، اس لیے کہ جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، آپ خدا کے کلام کے وجہ سے دنیا میں جو ایمان رکھنے والے ہیں، یعنی کہ جو لوگ یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں، کافی تکلیفیں اٹھانا پڑ رہا ہے۔ یہ دنیا میں ان لوگوں کو خدا کے کلام کے وجہ سے کافی مصیبتیں ہیں۔ خدا کا کلام ایک ایسی چیز ہے کہ ہم کو سچائی کے بارے میں بتاتا ہے، اور جب یہ سچائی کو ہم دنیا کے سامنے رکھتے ہیں تو دنیا والے یہ چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ جو آدمی خدا کے کلام کو ان کے سامنے رکھتا ہے وہ آدمی کو مارتے اور پیٹتے اور اذیت دیتے ہیں۔ آج اگر آپ اپنی نظر اٹھا کے دیکھیں گے تو ساری دنیا میں آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ خدا کے کلام کو اور اس کے بندوں کو قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں، بلکہ اپنے گھر والے خود ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم خدا کے کلام کے مطابق چلیں گے تو ہمارے گھر والے بھی ہم کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم کو اذیت دینے والے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہوا ہے۔ آیت 15 میں لکھا ہوا ہے، جہاں مسیح اپنے باپ سے دعا کرتے ہیں، میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تو انہیں دنیا سے اٹھا لے، بلکہ یہ کہ اس شریر سے ان کی حفاظت کر۔ تو یہاں مسیح جو لفظ نکالے ہیں زبردست ہے۔ یہاں ایک بات یہ غور کرنے کی ہے کہ مسیح یہ دعا نہیں کر رہے کہ ہم دنیا سے اٹھا لیے جائیں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا ہم کو یہ دنیا میں اس لیے رکھنا چاہتا ہے تاکہ اس کا جلال نظر آئے، مگر یہاں مسیح ایک خاص عرضی خدا کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ عرضی یہ ہے کہ خدا شریر سے ہماری حفاظت کرنا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان کی نظر ہمیشہ ہم پہ رہتی ہے، انہیں یہ کوشش میں رہتا ہے کہ انہیں ہم کو کہاں اور کب گرا سکتا۔ اگر ہم نیا عہد نامہ میں دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ شیطان جو ہے مسیح کو آزمائش میں گرانے کی کوشش کرا، مگر انہیں ناکامیاب تھا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے تو فرسی اور صدوقیاں اور شریعت کے استاداں ہمیشہ یہ کوشش میں رہتے تھے کہ ان لوگاں مسیح کو ان کے باتوں میں کیسا پھنسا سکتے ہیں، مگر مسیح ان لوگوں کو کوئی موقع نہیں دیے ان پہ حاوی ہونے کے لیے۔ جب بھی ان لوگاں ان کے پاس ایک ٹیڑھا سوال لے کے آتے تھے تو مسیح ان لوگوں سے ایسے سوال کرتے تھے کہ ان لوگاں تھکے پھکے ہو جاتے تھے اور ان کے پاس سے چلے جاتے تھے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ مسیح جانتے تھے کہ یہ دنیا میں کیسے کیسے خطرناک لوگ ہیں۔ انہوں جانتے تھے کہ ساری دنیا میں شرارت بھری ہوئی ہے۔ انہوں جانتے تھے کہ قدم قدم پہ ان کے شاگردوں کا مقابلہ شریروں کے ساتھ ہوگا، اس لیے ان کی اپنی باپ سے یہ خاص درخواست تھی کہ میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تو انہیں دنیا سے اٹھا لے، بلکہ یہ کہ اس شریر سے ان کی حفاظت کر۔ اگر ہم غور کریں گے تو مسیح کئی مرتبہ اپنے باپ سے ان کے شاگردوں کے حفاظت کے لیے دعا کرے۔ انہوں یہ بات کو ضروری سمجھے۔ پیارے بھائی بہن، ہم ہمیشہ اپنے اور دوسروں کے حفاظت کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اگر ہم غور کریں گے تو مسیح حفاظت کے بارے میں کافی زور دیے ہیں۔ آیت 16 میں لکھا ہوا ہے، جہاں مسیح اپنے باپ سے دعا کرتے ہیں، جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں۔ تو یہاں مسیح ایسا کیکو بولے ہیں، جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ مسیح دنیا کے نہیں ہیں، مگر ان کے شاگرداں دنیا کے کیسا نہیں ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ان کے شاگرد دنیا کے اس لیے نہیں ہیں کئی کہ بولے تو ان کے شاگرد ان پہ ایمان لائے ہیں، ان لوگاں ان کو اپنا خدا اور منجی مانے ہیں۔
اگر آپ بھی یسوع مسیح پہ ایمان لائیں گے تو آپ کی گنتی بھی دنیا کے ساتھ نہیں ہوں گی، آپ مسیح کے ساتھ آسمان میں زندگی گزاریں گے۔ آیت 17 میں لکھا ہوا ہے، جہاں مسیح دعا کرتے ہیں، انہیں سچائی کے وسیلے سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے۔ میرے بھائی، مقدس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ الگ کرنا۔ ایک ایمان رکھنے والا دنیا کا نہیں ہے، انہیں دنیا سے الگ کیا گیا ہے۔ ایک ایمان رکھنے والا خدا کے کلام کے ذریعے سے الگ کیا گیا ہے، یعنی کہ خدا کا کلام خدا کے دل و دماغ کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسا آپ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو ایک خاص خدمت گزاری کے لیے کلام آپ کی رہبری کرتا ہے کہ آپ یہ خدمت گزاری کرنا ہے، یعنی کہ خدا اپنے کلام کے ذریعے سے اپنی خدمت گزاری کے لیے آپ کو الگ کرتا ہے۔ ہم خدا کی خدمت اس وقت ہی کر سکتے جب ہم اس کے کلام کو جاننا شروع کرتے ہیں اور جاننے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ آیت 18 اور 19 میں لکھا ہوا ہے، جہاں مسیح اپنے باپ سے دعا کرتے ہیں، جس طرح تو نے مجھے دنیا میں بھیجا اسی طرح میں نے بھی انہیں دنیا میں بھیجا، اور ان کی خاطر میں اپنے آپ کو مقدس کرتا ہوں تاکہ وہ بھی سچائی کے وسیلے سے مقدس کیے جائیں۔ پیارے بھائی بہن، گواہی دینے کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجایا گیا۔ مسیح اپنے آپ کو الگ کرے تاکہ انہوں ہمار میں ہو کے دنیا کے نظروں میں پہچانے جائیں۔ لوگوں میں ہماری پہچانت مسیح کے ذریعے سے ہونی چاہیے۔ آیت 20 میں لکھا ہوا ہے، میں صرف انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلے سے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ یا اگر ہم غور کریں گے تو مسیح کے دل و دماغ میں آپ اور میں تھے۔ میرے بھائی، 2000 سال کے بعد ہم جاننے لگے کہ مسیح ہمارے سردار کاہن ہیں جو ہمارے لیے ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ دعا کر رہے ہیں۔ آیت 21 میں لکھا ہوا ہے، جہاں مسیح دعا کرتے ہیں، تاکہ وہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہوں، اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا۔ پیارے بھائی بہن، یہ دعا سن لی گئی ہے۔ ایمان رکھنے والے مسیح میں ایک ہیں، کیونکہ کلیسیا ایک بدن ہے۔ جس وقت بھی ایک گنہگار مسیح پہ ایمان لاتا ہے، وہ گنہگار مسیح کے بدن میں شامل کیا جاتا ہے۔ اگر ایمان رکھنے والے اس طریقے کی ایکتا دنیا کے سامنے بتائیں گے تو دنیا مسیح کے طرف ضرور رجوع ہو جائیں گی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا والے مسیح بھائیوں اور بہنوں کو جھگڑا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے جلاپا رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو مسیح پہ ایمان لانا نہیں چاہتے، مسیح کو اپنا خدا اور منجی کی حیثیت سے قبول کرنا نہیں چاہتے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری غلط سلط زندگی کے ذریعے سے ہم لوگوں کو یسوع مسیح پہ ایمان لانے سے روکتے ہیں۔ آیت 22 اور 23 پڑھیں گے، جہاں مسیح اپنے باپ سے دعا کرتے ہیں، اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا ہے تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں، میں ان میں اور تو مجھ میں، تاکہ وہ کامل ہو کر ایک ہو جائیں اور دنیا جانے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا، اور جس طرح کی تو نے مجھ سے محبت رکھی ان سے بھی محبت رکھی۔ میرے بھائی، میں ان میں اور تو مجھ میں، یہ ایک زبردست بات ہے، اور صرف پاک روح کے طاقت سے ایسا ہو سکتا ہے۔ جو ایکتا باپ اور بیٹے میں ہے، وہچ ایکتا ہمار میں اور یسوع مسیح میں ہونی چاہیے۔ آگے مسیح بولتے ہیں، جس طرح کی تو نے مجھ سے محبت رکھی ان سے بھی محبت رکھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جتنی محبت مسیح سے رکھتا ہے، آپ سے اور میرے سے بھی رکھتا ہے۔ آیت 24 میں مسیح اپنے باپ سے بولتے ہیں، اے باپ، میں چاہتا ہوں کہ جنہیں تو نے مجھے دیا ہے، جہاں میں ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہوں،
تاکہ میرے اس جلال کو دیکھیں جو تو نے مجھے دیا ہے، کیونکہ تو نے بنائے عالم کے پیشتر مجھ سے محبت رکھی۔ پیارے بھائی بہن، جنت ایک ایسی جگہ رہیں گی جہاں ہم مسیح کے ساتھ پوری طریقے سے شرکت کریں گے، یعنی کہ پوری طریقے سے ہم ان کے ساتھ صحبت کریں گے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا انسان کو اس لیے بنایا تاکہ انسان اس کے ساتھ صحبت کرے، انسان اس کے ساتھ چلے پھرے اور بات چیت کرے۔ یہ مقصد سے خدا انسان کو پیدا کرا، مگر آدم اور حوا کا گناہ انسان کو خدا سے بہت ہی دور کر دیا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کائنات میں خدا جانوروں کو بنایا، خدا ہوا کے پرندوں کو بنایا، خدا جو ہے رینگنے والے جانوروں کو بنایا، خدا کیڑے مکوڑوں کو بنایا، مگر خدا ان سے صحبت کرنا نہیں چاہتا، لیکن خدا ضرور انسان سے صحبت کرنا چاہتا ہے۔ خدا جب انسان کو بنایا تو انسان کو انسان کے مرضی پہ چھوڑا، حالانکہ آدمی گناہ کرا، پھر بھی خدا انسان سے صحبت کرنا چاہتا ہے۔ میرے بھائی، جنت ایک زبردست جگہ رہیں گی، اور ہر ایک آدمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ انہیں یسوع مسیح پہ ایمان لا کے گناہوں کی معافی حاصل کر کے جنت میں داخل ہونا۔ آیت 25 میں مسیح اپنے باپ سے دعا کرتے ہیں، اے عادل باپ، دنیا نے تو تجھے نہیں جانا، مگر میں نے تجھے جانا، اور انہوں نے بھی جانا کہ تو نے مجھے بھیجا۔ پیارے بھائی بہن، مسیح یہاں باپ سے تو دعا کرے، مگر ہمارے سامنے ایک سچائی رکھے۔ انہوں یہ ظاہر کرے کہ دنیا خدا کو نہیں جانی۔ آج اگر ہم غور کریں گے تو کتنے نئے لوگ خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ میں تو بولوں گا تقریباً ہر انسان خدا کی عبادت کر رہا ہے، مگر خدا کو نہیں جاننے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا رشتہ خدا کے ساتھ ذاتی طور سے نہیں ہے۔ انسان کا رشتہ خدا سے اس وقت ذاتی طور سے قائم ہوتا ہے جب انسان خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لاتا ہے۔ جب انسان اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لاتا ہے تو خدا اپنے آپ کو انسان پہ ظاہر کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ انہیں کون ہے، کیسا ہے اور کس طریقے سے کام کرتا ہے۔ تو انسان کو یسوع مسیح پہ ایمان لانا ضروری ہے اگر انہیں خدا کو صحیح ڈھنگ سے جاننا چاہتا ہے۔ تو جب تک ہم یسوع مسیح کے ذریعے سے خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم نہیں کریں گے تو ہم خدا کو کیسا جان سکتے؟ مسیح کے شاگرداں خدا کو اس لیے جان سکے کیونکہ ان لوگاں یسوع مسیح پہ ایمان لائے۔ جب ان لوگاں یسوع مسیح پہ ایمان لائے تو ان لوگوں کو پتہ چلا کہ خدا مسیح کو یہ دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے ان لوگوں کو ان کے گناہوں کی معافی ملے اور وہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب ہم آیت 26 پڑھیں گے جو کہ یہ باپ کی آخری آیت ہے، جہاں مسیح اپنے باپ سے دعا کرتے ہیں، اور میں نے انہیں تیرے نام سے واقف کیا اور کرتا رہوں گا تاکہ جو محبت تجھ کو مجھ سے تھی وہ ان میں ہو اور میں ان میں ہوں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ایک آخری بات یا مسیح جو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی محبت ہمارے دل میں چھائی رہے، بلکہ ہمارے زندگی میں ہمیشہ چھائی رہے۔ ہم جو ہیں فضل اور ایمان کے بارے میں کتنا بات کرتے ہیں، اور واقعی میں ہم یہ دو چیزوں پہ کافی بات کرتے ہیں، مگر مسیح کی دلی خواہش یہ ہے کہ ہم ان کے محبت کو ہمارے دلوں میں پوری طرح سے اتار لینا۔ پیارے بھائی بہن، کیا آپ بتا سکتے کیا کہ آپ کے دل میں مسیح کی کتنی محبت ہے؟ تو یہاں ختم ہوا یوحنا کی انجیل کا 17واں باب۔ اب ہم مسیح کے یہ دعا پہ سرسری طور سے غور کریں گے۔ یہ دعا ایمان رکھنے والوں کے لیے اور دنیا کے لیے یہ بتاتی ہے کہ ایمان رکھنے والوں کو خدا جو ہے مسیح کے حوالے کرا۔ دوسری بات یہ کہ ایمان رکھنے والے دنیا میں تو ہیں مگر دنیا کے نہیں ہیں۔ تیسری بات یہ کہ ایمان رکھنے والوں سے دنیا عداوت رکھتی ہے۔ چوتھی بات یہ
کہ ایمان رکھنے والوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ پانچویں بات یہ کہ ایمان رکھنے والوں کو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ ایمان رکھنے والوں سے خدا محبت رکھتا ہے۔ جتنی محبت خدا مسیح سے رکھتا ہے اتنی محبت خدا ایمان رکھنے والوں سے رکھتا ہے۔ اب ہم مسیح کے عرضیوں پہ غور کریں گے کہ مسیح کی عرضی اپنے باپ سے کیا تھی۔ پہلی عرضی تھی حفاظت کی، کہ خدا ایمان رکھنے والوں کی حفاظت کرنا۔ دوسری عرضی تھی ان کی خوشی ایمان رکھنے والوں میں قائم ہونا۔ تیسری عرضی تھی خدا ایمان رکھنے والوں کو شریر سے حفاظت کرنا۔ چوتھی عرضی تھی ایمان رکھنے والوں کو خدا سچائی کے وسیلے سے مقدس کرنا۔ پانچویں عرضی تھی کہ خدا ایمان رکھنے والوں کو ان میں اور باپ میں ایک کر دینا۔ چھٹویں عرضی تھی کہ خدا ایمان رکھنے والوں کو ان کے ساتھ رکھنا، کہ ایمان رکھنے والے ان کے ساتھ صحبت کرے۔ اور ساتویں اور آخری عرضی یہ تھی کہ ایمان رکھنے والے ان کے جلال کو دیکھنا۔